जी सर, मेरा सवाल यह है कि मौत के बाद जन्नत और दोज़ख कैसे है, साबित करके बताएं। जी सर, एक सवाल मुझे भी करना है करिए, आपका क्या सवाल है? कि इस्लाम धर्म ने दुनिया को क्या दिया है। जी सर, एक सवाल मेरा भी। इस्लाम धर्म क्या है और उसके नियम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो सारी कायनात की हर चीज़ का मालिक है, निहायत ही मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों और जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए मैं आप सभी सुनने वालों को इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो। भाई, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति बनाकर बैठ जाएं और अपने मन और ध्यान को ना भटकाएं। जहाँ हम हों वहीं मन हो। ये नहीं कि बैठे यहाँ पर हैं, अल्लाह के इल्म में, ज्ञान में बैठे हुए हैं, ज्ञान की बात सुन रहे हैं और ध्यान कहीं और भटका लें। तो जहाँ हम हों वहीं मन हो। हाँ, तो मन को वहीं रखें। आइए चलते हैं सवालों की तरफ। बहुत अच्छे सवाल किए हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है, इस्लाम के नियम क्या हैं और मौत के बाद स्वर्ग और नरक, जन्नत और दोज़ख कैसे है, साबित करके बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने चैनल के अंदर वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इस्लाम को आसान ज़बान में, सरल भाषा में लोगों के सामने पेश करें, ताकि कोई भी बात ऐसी ना रह जाए जिसको लोग समझ ना पाएँ। तो हम बिल्कुल आसान ज़बान जो है बोलते हैं ताकि सही से लोगों को समझ में आ सके। अब सवाल जो है आपका कि इस्लाम धर्म क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये समझें हम कि इस कायनात को किसी ने बनाया है। अकल का सही इस्तेमाल करके जब हम गौर करते हैं तो इस कायनात, अकल मानती है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है और कोई इसे चला रहा है। कोई चीज़ बगैर बनाए नहीं बनती, एक सुई भी बगैर बनाए नहीं बनती और कोई चीज़ बगैर चलाए नहीं चलती। तो अकल भी इस बात को कहती है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है और कोई इसको चला रहा है। अब ये खबर जो है आसमान पे से आती है और अकल उसको पहचानती है और फिर समझ में आती है बात। ना तो हमें इस कायनात का बनाने वाला दिखाई दे रहा है और ना हमें मौत के बाद की ज़िंदगी दिखाई दे रही है। तो लिहाजा हमारी जो अकल है ये अंधेरे में होती है। फिर जब आसमान पे से ज्ञान आता है तो उस ज्ञान की वजह से इंसान की अकल फिर रोशनी में आती है। अकल से फिर इंसान समझता है कि हाँ भाई, इस कायनात का एक मालिक है और एक है, वो अनेक नहीं है। अगर दो भी होते तो दोनों में आपस में टकराव होता। भाई, जब भी दो बादशाह आपस में टकराए हैं तुरंत झगड़ा हुआ है। जब भी दो ताकत आपस में टकराई हैं झगड़ा होता है कि नहीं होता। अगर दो खुदा भी होते तो एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते। एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता। एक हवाओं को चलाता, दूसरा रोक देता। तो ये सबूत है इस बात का कि इस कायनात का मालिक एक है और एक हस्ती के इशारे पर सारी कायनात चल रही है। चाहे वो ज़मीन हो, सूरज हो, चांद हो, आसमान हो, सितारे हों, जो भी चीज़ है सब एक हस्ती, एक शक्ति के पाबंद हैं, उसके हुक्म के पाबंद हैं। तो यहाँ पर अकल हमारी ठुक गई। अब अकल और दिल दिमाग में बात ठुक गई कि वाकई में एक मालिक है इस कायनात का और वो मालिक है जब ये कायनात बनी हुई है और चल रही है। अब वो मालिक कैसा है, कुरान में बताया गया है कि कुछ ना था, अल्लाह था। कुछ ना था, ना ज़मीन था, ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना सूरज था, ना चांद था, ना हवाएं थी, ना पहाड़ थे, कुछ नहीं था। न जिन्नात थे, ना फरिश्ते से, कुछ नहीं था, अल्लाह था। कुछ ना रहेगा, अल्लाह रहेगा। सारा जहान फ़ानी, मरने मिटने वाला, अल्लाह लाफ़ानी, कभी ना मिटने वाला। समझ में आ रही है बात। तो अल्लाह की एक अकेली हस्ती थी। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया। अल्लाह के मुकाबले का कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं। समझ में आ रही है बात। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह की ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती।
پہلے ہم سمجھ لیں بات کو شروع سے. اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ الصمد، اس کے مقابلے کوئی نہیں، سب اس کے سامنے بے بس محتاج، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس محتاج نہیں ہے. اب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ میری عبادت کریں، میرا ذکر کریں، میری تعریف کریں. کیونکہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہی تعریف کے لائق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور جو کسی کے سامنے کمزور ہے، محتاج ہے، وہ تعریف کے لائق بھی نہیں ہے اور نہ وہ عبادت کے لائق ہے. آج دنیا میں لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، یہ غور نہیں کرتے یہ سب ایک اللہ کے ادھین ہیں، ایک اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں. جو چیز بے بس، محتاج، لاچار ہو وہ سر جھکانے کے لائق نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس ہستی نے یہ کائنات بنائی، فرشتے پیدا کیے، جن پیدا کیے، انسان پیدا کیے. ہم انسان ہیں، کیوں پیدا کیے؟ اب دیکھو نا، دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اس میں ہواؤں کو چلایا، ہمیں جیون دیا، پھر ہمیں جیون دینے کے بعد ہمارے اندر جیون جینے کی پریرنا رکھی، جیون جینے کی شکتیاں دیں، اور پلس ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے. ہماری رچنا بنائی، اچھائی میں سکون رکھا، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی، جنت کے شوق رکھے، جہنم کے خوف رکھے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی. یہ رچنا بنانے کے بعد پوری کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا، پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا رچنا بنا کر کے. پھر زندگی اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے، چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. دو راستوں کے دو انجام پھر موت کے بعد رکھے. اچھائی کا انجام جنت، ہمیشہ کامیابی کا جیون، جنت کا انعام اللہ تعالیٰ دے گا. اور جو پھر برائی کا انجام، مرنے کے بعد نرک کی آگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. کیسے؟ ایشوری رچنا پر غور کرو. جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری رچنا بنائی ہے. رچنا کیا ہے؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتی ہے. اسی آدھار پر یہی ہمارا جیون جینے کا طریقہ دیا، اور اسی آدھار پر مرنے کے بعد فیصلہ ہے. کسی کے بہکائے میں نہ آؤ. جو کہتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں، وہ خود اندھیرے میں ہے، وہ خود دھوکے میں ہے، وہ خود بھی مرے گا، تمہیں بھی مروائے گا. یاد رکھنا، یہ جیون ایک امتحان ہے. امتحان پریکشا لینے کے لیے ہمارے مالک نے ہمیں یہ جیون دیا ہے، اور جیون کا ایک سمے دے دیا ہے. کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 40 سال. جس کو جیسا سمے دیا ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے. دنیا میں کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے ہمیں. دنیا کے اندر، دنیا میں ہمارے لیے جینے کے سارے سادھن کر دیے ہیں. روز اللہ تعالیٰ سورج نکال دیتا ہے جس کی تپش سے ہمارا شریر مضبوط رہتا ہے. زمین کے اندر سے گلے نکال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، جسے ہم کھاتے پیتے ہیں. یہ ساری جو ہیں ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری کر رہا ہے. اور دو راستے کر دیے، سب کو سمجھ دی، دو آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی، سب کچھ دیا تاکہ انسان سوچ سمجھ کر چلے اور کرم کرے. روز دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، پھر رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگ پورے اندھے ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اندھے ہو چکے. اس لیے اب جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس رچنا پہ بنایا ہے، اسی رچنا پر آدھارت ہے اسلام دھرم کے نیم. کیسے نیم؟ جیسے مثال کے طور پر ہم اچھائی کی بھاونا ہمارے اندر رکھی ہے. جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے تو اس کے اندر شرم کا مادہ ہوتا ہے. جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کپڑے اپنا آپ پہننے لگتا ہے. کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے کہ تجھے شرم لگے گی کپڑے پہن لے، اپنے آپ شرم آتی ہے اسے. اسی پرکار سے اتنی سمجھ ہر انسان، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر بچے کو پتہ ہے گالی بکنا برا کام ہے، نہ بکنا اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، موٹے طور پر انسان ماں کے پیٹ سے یہ سمجھ لے کے آتا ہے. یہ ہے ایشوری رچنا. اسی رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم کے نیم ہیں. حرام حلال آپ چیک کریے، ان کو جو ہے نام دیا گیا ہے حرام حلال. حلال کا مطلب اللہ کا آدیش ہے، اس پہ چلو، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے. حرام کا مطلب اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ.
تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرام کا مطلب منع کیا ہے تو اب منع کیا ہے تو شراب ہم نہ پئیں تو اس میں ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ اگر ہم شراب نہ پئیں تو اس میں ہمارا فائدہ کہ اللہ کا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جوا مت کھیلو، اگر ہم جوا نہ کھیلیں تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کا یا ہمارا؟ ہمارا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اگر حکم دیتا ہے تو ہمارے اندر، چونکہ ہمارا بنانے والا ہے وہ، تو ہمارے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر وہی مالک جس نے ہمیں بنایا ہے اپنا نیم اور قانون آسمان پہ سے بھیجتا ہے۔ اب دیکھو نا، ایمانداری سے بتاؤ، شراب پینے والے کیا آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ارے شراب پی کے نالی میں کبھی وہاں گرتا ہے، کبھی وہاں گرتا ہے، گھر میں آ جاتا ہے تو گھر میں گالی اس کو بک، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، دکھی کرتا ہے۔ تو عام انسان جو اسلام کی سمجھ نہیں بھی رکھتا ہے وہ بھی شرابی کو پسند نہیں کرتا ہے، نہ شراب کو پسند کرے گا نہ شرابی کو پسند کرے گا۔ تو یہ ہمارا من جانتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ تو جو ہمارے اندر جو من کی بھاونائیں ہیں، جس کو کہتے ہیں انسانیت کا نام ہی اسلام ہے۔ انسان کے اندر جو انسانیت ہے اس کو زندہ کرتا ہے اسلام، جو مر جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو ہم جو جانتے ہیں کہ بھئی ہمارا من کہتا ہے بھئی شراب غلط چیز ہے، جس کا نیچر اور سوچ صحیح ہے وہ اچھے کو اچھا کہے گا اور برے کو برا کہے گا، چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، کیونکہ سب کا مالک تو ایک ہی ہے۔ تو اب ہمارا من کہتا ہے، عام طور پہ عام آدمی کا من یہ کہتا ہے شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی وہی حکم دیا کہ میرے بندے، میں نے تیرے اندر اپنی رچنا کو بنایا، اچھائی برائی کی تجھے سمجھ دی، بالکل تو صحیح سمجھا، یہی میرا آدیش ہے، تیری رچنا کے آدھار پر میں نے حکم دیا ہے کہ شراب نہ پیو، شراب سے نقصان ہے۔ اسی پرکار سے جوا کھیلنے کے لیے، جوئے سے بھی نقصان ہے، ہم بھی جانتے ہیں اس چیز کو۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسلام دھرم، قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی حرام حلال سے بھری پڑی ہے۔ جو چاہے کہ میں اپنے مالک، سچے مالک کے حکم پہ آ جاؤں، وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے، حرام سے بچے اور حلال پر چلے تو اپنے مالک کو راضی کر لے گا۔ تو یہ ہے اسلام دھرم کے نیم۔ اب اسلام دھرم کیا ہے؟ بھائی شانتی ساتھ بیٹھ جائیں، آواز نہ کریں۔ اسلام دھرم کیا ہے؟ اسلام دھرم ایک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی کا راستہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس کے آدیش پر چل کر، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، ہمیں دنیا میں چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے کہ تو چاہے تو میرے راستے پر چل یا مت چل، چاہے میرا احسان مان یا انکار کر۔ میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے کھلایا، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو چاہے تو میرے احسان کا بدلہ احسان سے دے یا ناشکری سے دے۔ میں نے تجھے چھوٹ دی ہے، موت تک کا سمے دیا ہے، مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے آئے گا میرے پاس ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے آئے گا تو جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا، اور میری ناشکری کر کے آئے گا تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سزا پائے گا، جہنم میں سزا پائے گا۔ تو یہ ہے اسلام دھرم کیا ہے؟ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، اسلام کا مطلب ہے جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپت کر دو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے بنانے والے اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ۔ اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں۔ جو سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا سچا مالک اس طرح سے راضی ہوگا، میرے طریقے پر چل کر مر کے جاؤ اور ہمیشہ کامیابی کا جیون، جنت کا جیون پاؤ۔ جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا صاف اعلان ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہ مانے گا اپنے اہنکار میں کسی اور راستے پہ چلے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد برباد ہو گیا، مرنے کے بعد برباد ہو گیا۔
4 दिन की ज़िंदगी है, मनमानी कर लो दुनिया के अंदर, लेकिन मौत के बाद याद रखना अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह के सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई दम नहीं मार सकता, जो फैसला करेगा कोई काट नहीं सकता, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो इस्लाम यही सिखाता है कि लोगों, झूठ मकरो फरेब से बचकर सच्चाई पे आ जाओ, तभी तुम्हें अमन शांति मिल सकता है। ईश्वर की शरण में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। देखो ना, इस्लाम धर्म में जो कहा गया है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या मतलब है इसका? ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद की पनाह से। तो लोगों, बुराई की पनाह से अच्छाई अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अच्छाई पर चलकर अल्लाह की पनाह में आ जाओ। तो ये है इस्लाम धर्म के नियम। नियम ईश्वरीय रचना पर आधारित है। अब कोई मैं इतना लंबा जवाब तो दे नहीं सकता, आपको मैं इशारा कर रहा हूँ। आप इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, उसमें समझें कि हमारे मालिक ने क्या तरीके बताए हैं। माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, पेशाब करने के, खाना खाने के, पानी पीने के, चलने के, फिरने के, पड़ोसी के आदाब, पड़ोसी के हुकूक, पड़ोसी का अधिकार हम पे क्या है, बीवी बच्चों का अधिकार हम पे क्या है, रिश्तेदार का अधिकार हम पे क्या है, रिश्तेदार से कैसे बर्ताव करें, पड़ोसी से कैसा बर्ताव करें, बीवी बच्चों से कैसा बर्ताव करें, जो भी इंसान के नियम हैं माँ के पेट से लेकर मौत तक के, इस्लाम धर्म में हर हरकत, हर नियम बताया गया है। अब जो चाहे वो चेक कर ले, अपने आप को अल्लाह के हवाले करके उसकी मर्जी पर चल के मर जाए, जन्नत को हासिल कर ले। मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ रास्ता, और हमने बताए भी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सारी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए और अपने आप को तबाही और बर्बादी से बचाएं। अब आइए, अगला सवाल है जो किया गया था कि मौत के बाद जन्नत और दोज़ख कैसे है, साबित करके बताएं। देखिए, साबित करने के लिए अब जो मैं बताने वाला हूं, इंसान के दिमाग में बुरी बात जल्दी से बैठ जाती है और अच्छी बात जल्दी नहीं बैठती है। इसलिए अच्छी बात पर ध्यान देना पड़ेगा, बारीकी से गौर करना पड़ेगा, जब अच्छी बात समझ में आएगी। सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारे बनाने वाले ने हमें निशानी दी है मौत के बाद जन्नत और दोज़ख की, एक निशानी, और निशानी दी है कि मैं एक हूँ, अनेक नहीं हूँ। आज तो हम देख रहे हैं ना, दुनिया में हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। कितने लोग हैं जो खुदा अलग अलग मानते हैं। लेकिन हमारे बनाने वाले ने हमें हमारे अंदर ये निशानी दी है, मगर हमें गौर करना पड़ेगा। देखो ना, सच्चाई पर गौर करना पड़ता है, ना समझे बात को। भाई अब मैं एक मिसाल से समझाऊंगा आपको बात, ज़रा ध्यान देना। आपको अगर फसल बोनी हो, अगर गेहूँ बोने हों, आपको ज़मीन में गेहूँ बोने हैं, तो उसके लिए ईमानदारी से बताओ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ज़मीन को साफ़ करना पड़ेगा, उसे फिर हल चलाना पड़ेगा, है ना, और मिट्टी जो है सही करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर बीज डालना पड़ेगा, फिर उसको सही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर गेहूँ उपजेगा। कितनी मेहनत हो गई। लेकिन घास अपने आप हो जाती है, घास बगैर मेहनत के अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार से बुराई इंसान के अंदर अपने आप बैठ जाती है, और अच्छाई के लिए गेहूँ बोने की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी बात पे गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी। जैसे गेहूँ बोते हैं ना, मेहनत करते हैं, ऐसी अच्छाई को समझने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, जब अच्छाई हमारे दिल में दाखिल होगी। तो इसी प्रकार से हम समझें कि अल्लाह ताला ने ये निशानी दी है कि मैं एक हूँ। हर इंसान की अंतरात्मा इस बात को जानती है। कैसे? जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमें जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि इस बात को अपने अंदर चेक करें। जब आप उठते बैठते हो, थक जाते हो या हार जाते हो, या थकन महसूस होती है, या सो के उठते हो, या जम्बाई लेते हो, तो कभी गौर करना अपने ऊपर कि तुम एक मालिक को ही पुकारते हो, एक मालिक को ही पुकारते हो। इतना ज़रूर है कि जिस जैसे माहौल में पैदा हो गए वैसे ही नाम उसका लेते हो। हिंदू भगवान का नाम लेता है, जब जम्बाई लेता है तो जम्बाई में कहता, बहुत से ओम भी कहते हैं, या जम्बाई लेता है तो है भगवान। मुसलमान कहता है या अल्लाह।
عیسائی کہتا ہے یا خدا، سب الگ الگ زبانوں میں ایک مالک کا نام لیتے ہیں. لیتے ہو کہ نہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اب غور کرنا، جب جمبائی لیتے ہو یا تھک کے بیٹھ جاتے ہو یا اٹھتے ہو تو ایک اللہ کو ہم پکارتے ہیں. تو یہ ثبوت ہے، غور کرنا پڑے گا ہمیں اس پہ، جیسے میں نے مثال دی ابھی. دوسرا ثبوت کیا ہے موت کے بعد جنت اور جہنم کے ہونے کا؟ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہماری جو رچنا بنائی ہے ایشور نے، اللہ نے جو رچنا بنائی ہے، یہ دنیا اس رچنا کے اعتبار سے ہمیں سوٹ نہیں کرتی. بات سمجھیں، ہمارے اندر جو ہمیں دنیا میں پیدا کر کے بھیجا ہے ہمارے مالک نے، ہمیں جو پیدا کر کے بھیجا ہے اور جو رچنا بنا کے بھیجی ہے، وہ ہمارے اندر جنت کی خواہشیں رکھ کے بھیجی ہیں. دنیا میں جو ہمارا دماغ یہ چل رہا ہے نا، اور جو ہم دوڑ لگا رہے ہیں مال دولت کی، یہ سب جنت کی خواہشیں ہیں، سورگ کی خواہشیں ہیں. غور کریں بات پہ. انسان کے اندر یہ جنت کی خواہشیں ہیں کہ مجھے سکھ ملے تو چھنے نہیں، جو نعمت ملے مجھ سے چھنے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے ملے، جوانی ملے تو ہمیشہ کے لیے ملے، زندگی ملے تو ہمیشہ کے لیے ملے، مجھے موت نہ آئے، سکھ ملے تو ہمیشہ کے لیے ملے، سکھ کو دکھ نہ کھائے. ایمانداری سے بتاؤ، تم سب یہاں بیٹھے ہو، کیا تمہاری تمنا نہیں ہے اس بات کی کہ مجھے دکھ نہ ملے، سکھ ہی ملتا رہے ہیں؟ کیا یہ تمنا نہیں ہے کہ میں بوڑھا نہ ہوں، جوان رہوں ہمیشہ؟ کیا لوگ چاہتے نہیں ہیں؟ تمنا رکھتے ہیں. کیا یہ تمنا نہیں ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، میں زندہ رہوں ہمیشہ؟ تو یاد رکھنا، اس دنیا کا جو سسٹم ہے ہماری رچنا سے الگ بنایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں موت نہ آئے، لیکن یہ دنیا موت کا گھر ہے. کتنے مرتے ہیں روز یہاں؟ ارے کوئی میت پر دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ بیٹھ کر کے روتے ہیں، ان کیوں رو رہے ہیں؟ وہ یہ رو کر ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمیں موت اچھی نہیں لگتی، اس مارے ہم رو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمیں موت پسند نہیں ہے، اس مارے ہم رو رہے ہیں. پوری زندگی انسان دکھوں سے بھاگتا رہتا ہے، سکھ کی تلاش میں. وہ چاہتا ہی نہیں مجھے دکھ ملے، چاہتا ہی نہیں مجھے بڑھاپا آئے، میں جوان رہوں ہمیشہ، یہ چاہتا ہی نہیں میں مر جاؤں. یہ ساری جنت کی خواہشیں ہیں. جنت کا جو دنیا ہے، جنت کا جو جیون ہے، وہ معلوم ہے کیسا ہے؟ جس کے بارے میں آسمانی کتاب میں کہا گیا جنت کا جیون ایسا ہے جس میں کبھی موت نہ آئے گی. اب دیکھو نا، جنت کے جیون کے سپنے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جنت کے جیون وہاں پر کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ایشوری رچنا سے اپنے اندر چیک کرنا، کیا وہ میچ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ جنت میں موت نہیں آئے گی، یہاں ادھر ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہمیں موت نہ آئے. اب دیکھو میچ کھا رہی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی. یہاں ہمارا من کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے بڑھاپا نہ آئے، جوان رہے ہمیشہ ہم، مگر یہاں دنیا میں انسان بوڑھا ہوتا ہے. جنت میں ایک ذرے کے برابر بھی دکھ نہ ہوگا، سکھ ہی سکھ ہوگا. یہاں ہمارا سپنا ہے، تمنا ہے کہ ہم ایک ذرے کے برابر بھی دکھ نہ دیکھیں، سکھ ہی سکھ دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ مگر یہاں دکھوں کی برسات ہمارے اوپر ہوتی رہتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں دنیا کے اندر، اب دیکھو دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف بیماری چھوئے بھی نہیں. تمنا ہے کہ نہیں ہماری؟ جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ایسی صحت ملے گی جس کو بیماری نہیں کھائے گی. ایک ذرے کے برابر. جنت کیا ہے؟ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. جو دیکھے گا سکھی دیکھے گا، دکھ نہیں دیکھے گا. جنت کیا ہے؟ انسان کی راحت سکون کا ذریعہ. مگر جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے مرا. یہ دنیا کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر، دکھوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر، گندگی کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، غموں کا گھر، پریشانیوں کا گھر. تمام مصیبتوں کے نام جتنے گنوائے جائیں اتنی کم ہے. اس دنیا میں ہر چیز کی کمی دیکھی میں نے، مگر دکھوں، بیماریوں، مصیبتوں، موت کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی کمی نہیں دیکھی میں نے. بھر مار اللہ کی طرف سے. ہر انسان دکھی، جس کو دیکھو دکھی ہے. اور کسی نے کہا بھی کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے.
اوروں کا غم جب دیکھا تو اپنا غم بھول گیا، ایک سے ایک بڑا پریشان ہے دنیا میں۔ تو اس لیے دنیا کیا ہے؟ مصیبتوں کا گھر۔ تو یہ ہے جنت کی خواہشیں ہمارے اندر۔ تو انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کا جیون ملے، موت نہ آئے، ہیں؟ تو جنت کی خواہشیں، یہ جنت کی خواہشیں ہیں۔ اس دنیا میں انہی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے انسان مر جاتا ہے، مگر پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اور پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ اللہ نے جو یہ انسان کے اندر یہ جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، انہی کو پورا کرنے کے لیے انسان ساری عمر بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا ہے۔ اللہ دکھوں کے ذریعے سے ان خواہشوں کو بکھیر کر اپنی خاموش قدرت سے یہ سمجھاتا ہے کہ میرے بندے، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اس کی تیاری کر اور میرے حکموں پر چل، مجھے راضی کر، ان کو پورا کر، پھر میں تیری یہ خواہشیں جنت میں پوری کروں گا، جو تو دنیا کے اندر پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، ارے یہ زندگی بہت بیکار ہے، یہ ہنستا، کتنے دیکھتے ہیں ہم روز، یہ ہنستا کھیلتا پریوار کبھی بھی بچھڑ سکتا ہے، کیا معلوم کس کی موت کب آ جائے۔ ابھی تو پریوار ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، پتہ پڑی کہ ایک مر گیا، پھر رو رہے ہیں بیٹھ کے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ ابھی جو ہے شادی ہو رہی تھی، ڈی جے پہ ناچ رہے تھے، اور 2 دن کے بعد دیکھا وہاں رو رہے ہیں لوگ۔ کیا زندگی ہے یہ بیکار زندگی ہے، دھوکہ ہے۔ تو ارے یہ زندگی بیکار ہے، یہاں ہنستے کھیلتے پریوار بچھڑ جاتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی مر سکتا ہے، ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کلی شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور کنٹرول ہے، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ یہ دنیا اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تمہاری نہیں دیکھے گا کہ تم کو جی صاحب ہمیں کوئی موت نہ دے، ہمیں کوئی نہ اجاڑے، ہم پہ کوئی دکھ نہ بھیجے، نہیں۔ جس مقصد کے لیے تم مالک نے پیدا کیا ہے، وہ مقصد پورا ہونا ہے۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو ہم سوچیں کہ ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو، اسے پورا کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اس دنیا میں روز کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کتنے پریوار روز بچھڑتے ہیں، ہم روز کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انسان کو دنیا کا نشہ ہے، انسان کو دنیا کا جو نشہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کی ناقدری کرتا ہے نشے میں، اسی نشے کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد توڑے گا، اور دنیا کے نشے میں، اور جو انسان دنیا کے نشے سے ہٹ کر ہوش و حواس میں اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اس کائنات کو سمجھ کے جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ بہترین انعام جنت میں عطا فرمائے گا موت کے بعد۔ تو یاد رکھیں، جنت کے بارے میں جو بتایا میں نے ابھی، کہ ایشوری رچنا میں ہمارے اندر جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، اور دوزخ جہنم کے خوف رکھے۔ کیسے؟ جب انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر کہ بھئی میں نے غلط کام کیا ہے، اس کی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ غور کرو اپنے جیون پہ۔ پھر انسان دنیا میں برے کرم کرتے کرتے ان باتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن جب پیدا ہو کے آتا ہے، جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے شروع میں، تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے غلطی کی ہے، اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ اور بہت سے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے بہت سی عورتیں ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو وہ کیا کرتی ہیں، دیوار میں جو ہے اپنے ہاتھ دے کے مار کے چونڑی توڑتی ہیں، میں قصوروار ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی۔ تو یہ کیا ہے؟ جہنم کے خوف ہیں، یعنی اپنے آپ سزا مانگ رہا ہے انسان اپنی غلطی پر۔ تو اسی پرکار سے جہنم میں بھی انسان جب اللہ تعالیٰ داخل کرے گا تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی انسان اللہ پر تہمت نہ لگا سکے گا، اور جہنم میں پھر سزا پائے گا۔ خود انسان کہے گا کہ ہاں میں خود قصوروار ہوں، میں نے خود گناہ کیے ہیں، مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی۔ تو ہماری رچنا کے اندر جہنم کے جو ہے ڈر ہے ہمارے اندر، کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، میں نے غلطی کی ہے، پھر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے، بھئی میں نے غلطی کی ہے، سزا ملنی چاہیے مجھے اس کی۔ تو صحیح رچنا میں یہی بات ہے ہماری۔
تو ہم غور کریں، دنیا نے بھٹکا دیا ہے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو برائی پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، دوسرے پر ظلم کرنا، دوسرے کو، سیدھے آدمی کو جو ستانا اور اس کو جو ہے بڑھ چڑھ کے بولنا، اس کو بیوقوف سمجھنا اور جو ہے اس پہ گالی بجانا، اس پہ حاوی ہو جانا، پھر اپنے آپ کو سمجھنا یہ تو بیوقوف ہے، میں اس سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ نہیں، بلکہ جو برائی میں تیزی دکھا رہا ہے، جو برائی میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ بیوقوف ہے، اور جو اچھائی پہ چل رہا ہے، نیکی پہ چل رہا ہے، بھلائی پہ چل رہا ہے، اسے برائی پہ چلنے والا بیوقوف سمجھے گا۔ اصل میں جو ایشوری رچنا پر چل رہا ہے وہ سمجھدار ہے، اور جو ایشوری رچنا کا النگھن کر رہا ہے، بجائے اچھائی پہ چلنے کی برائی پہ چل رہا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ جیون امتحان ہے، موت پہ اسے معلوم پڑ جائے گا کہ میں کیسے برائی پہ تھا۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھی نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں۔ یہی ہمارے جیون کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کا ادھیکار اسی کو دیں، کسی اور کو نہ دیں۔ جیون کا جو سمے ملا ہے بھائی، یہ جا رہا ہے ہر روز ختم ہونے کی طرف، اس لیے ہم جیون کے سمے کو برباد نہ کریں اور اللہ کی کھوج میں لگ جائیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر لگاتار ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔